बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आला केपी के सुहेल आफरीदी से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी साहब ने जो मुलाकात की है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में जब सुहेल अफरीदी पाकिस्तान की मुक़्तदरा बिलखसूस पाकिस्तान की उस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज बनाए हुए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त टीटीपी को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को और अफगानिस्तान की तालिबानाइजेशन को कुचलने का फैसला कर चुकी है। तो एक ऐसे वक्त में तालिबान की प्रॉक्सी कहलाने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, उन्होंने जो कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी साहब से मुलाकात की है, वो जो उनसे मुलाकात हुई है उनकी, और फिर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी साहब ने उनको मुबारकबाद पेश की कि आप वज़ीर आला केपी के बने, और फिर क्या बातें वहाँ पर डिस्कस हुई और ये मुलाकात को क्यों छुपाया गया। एक बड़ी अहम खबर है जो मैं आज इस खबर से रिलेट करती अहम खबर मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो ये कि ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात को क्यों छुपाया गया। सवाल ये बनता है कि ये मुलाकात उस दिन नहीं हुई जिस दिन पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर आ रहा है कि जी ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जुम्मे के रोज़ बताया जा रहा हुई है, और इसको क्यों छुपाया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरी खबर कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया, मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ। अडयाला जेल में मैं इमरान खान से मुलाकात करने आया, सलमान अकरम राजा उनके हमरा थे, जुनैद अकबर साहब थे, पार्टी के प्रोमिनेंट रहनुमा उनके साथ थे। और फिर उस मुलाकात का मकसद क्या है? देखें, सुहेल अफरीदी साहब जिस हवाले से मुलाकात करना चाहते हैं वो है केपीके की काबीना तश्कील देना। सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब को इसलिए उनको कायल कर रहे हैं कि खान साहब कहेंगे तो मैं पाकिस्तान की रियासत से लड़ूंगा, खान साहब कहेंगे तो मैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इंतहाई कदम उठा दूंगा, खान साहब कहेंगे तो मेरी वजारत आला जाती है तो जाए। सुहेल अफरीदी ने आज तक, अभी तक के जो वक्त में, जब तक ये जो आम अदना सा सहाफ़ी आपसे व्लॉग में बात कर रहा है, आज के दिन तक उन्होंने अपनी केपीके की काबीना तश्कील नहीं दी। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, पाकिस्तान के आइन के कानून के वफादार के तौर पर हलफ उठाया है कि मैं आइन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मैं इसका दिफा करूँगा, मैं आइन पाकिस्तान के लिए हम वक्त तैयार हूँ, किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसी के तहत जो हमारे अरकान असम्बली हैं वो हलफ उठाते हैं, और वही अरकान असम्बली जिसमें सुहेल अफरीदी का शुमार होता है वो उसी आइन को वायलेट कर रहे हैं। किस तरह वायलेट कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मुकामी अदालत का जी फैसला है, और मुकामी अदालत ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। रिश्वत के इल्ज़ाम में NCCIA के 6 अफसरान जिनका नाम आ रहा था, उन अफसरान का जी रिमांड मंजूर कर लिया गया, जिस्मानी रिमांड, और अदालत ने मुल्ज़मान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। ढकी भाई का जो केस है, जुआ चलाने का केस, जुए के इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार हुए, उनकी अहलिया पर भी यही इल्ज़ाम आते हैं। उसके बाद जब इंक्वायरी हो रही थी तो इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई कि जो इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर्स हैं, जो DGs हैं, उन्होंने जी 90 लाख रुपए रिश्वत ली है, और 90 लाख रुपए रिश्वत के एवज उन्होंने डकी भाई को इंसाफ देना था और डकी भाई को क्लियर कर देना था। तो ये सारा जो मामला है ये पटारी खुल के एक्सपोज हुई, और उसके बाद जो FIA के अफसरान, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अफसरान हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको अपनी तहवील में ले लिया गया। उनका रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया, और अदालत ने मुल्ज़मान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। अब FIA इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये मैं आपसे आखिर में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब की जी सुहेल अफरीदी साहब से मुलाकात हुई है कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी साहब की, और वो जो मुलाकात थी दरअसल उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई
کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں، میڈیا ریپورٹڈلی جو خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوئی، کوئی ایسے ویسے جو ہیں وہ بیانات نہیں ہیں۔ اب اس ملاقات میں ڈسکس کیا ہوا، سب سے پہلے تو جب کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری ان سے ملے تو انہوں نے اس ملاقات میں ان کو مبارکباد پیش کی۔ پاکستان کے ایک اہم صوبے کے پی کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں سہیل افریدی صاحب، ان کے سامنے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، بالخصوص جو صوبے کے امن و امان کے حوالے سے معاملات ہیں، اس پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، تفصیلاً گفتگو ہوئی، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے جو ہم سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہوں گے اور ہم مل کر کام کریں گے۔ سہیل افریدی صاحب کو اس ملاقات میں بتایا جا رہا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں پشاور سے، وہ 92 نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اسٹیٹ، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شٹ اپ کال دی گئی کہ اگر آپ طالبان کی پراکسی کی صورت میں کام کریں گے یا طالبانائزیشن کی حمایت کی صورت میں کام کریں گے تو سر یہ یاد رکھیں کہ آپ کو ریاست آپ کے منطقی انجام تک پہنچا کر دم لے گی۔ یہ سہیل افریدی صاحب کو میسج کنوے کر دیا گیا ہے اہم ادارے کی جانب سے، اور یہ میسج کیا کور کمانڈر پشاور جنرل عمر بخاری صاحب نے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم آپ کو ایک بڑا سیزنیبل پالیٹیشین سمجھتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ طالبان کے انفلوئنس اور ان کی حمایت کی صورت میں پاکستان کی ریاست سے لڑائی لیں، اور جو وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اب وہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ ملاقات فرائیڈے کو ہوئی، بتایا جا رہا ہے جمعے کے روز ہوئی، اور جمعے کے روز ہی یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو چھپایا گیا۔ اور پھر سہیل افریدی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کے بعد ایک دو جلسے ہوئے، ایک آئی تھنک 4 میں ہوا پشاور میں، اور ایک اور جگہ پر ہوا، تو اس کے بعد وہ ملاقات کے بعد انہوں نے پھر لتاڑنا شروع کر دیا پاکستان کی ریاست کو، پھر لتاڑا، اور اتنا لتاڑا کہ اس کے بعد انہوں نے وہی بیانات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دینے شروع کر دیے، وہی معاملات دوبارہ جوں کے توں، اور اب وہی جو ہے وہ کری جا رہی ہیں، وہی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اب جو ملاقات دراصل خان صاحب سے ہوئی ہے ان کی، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پاکستان کی ریاست کا جو موقف ہے، اسٹیٹ کا جو ہماری مقتدرہ کا موقف ہے، وہ عمر بخاری صاحب نے سہیل افریدی تک پہنچا دیا کہ بھائی کے پی کے امن و امان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، طالبان کی حمایت نہیں ہوگی، طالبان ہتھیار پھینک دیں پھر بھی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ طالبان کے معاملے پر اسٹیٹ کا اٹل موقف ہے کہ جو نیتے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دھماکے کرتے ہیں، بام بلاسٹ کرتے ہیں، دہشت گردی کو، ٹیررزم کو فروغ دیتے ہیں، اس کے بعد فرقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ایسے لوگ معافی اور رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ یہ تو سہیل افریدی صاحب کو پاکستان کی ریاست کا ایک موقف اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر وہی حرکتیں شروع کر دیں، اور اب انہوں نے جو اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات کی ہے، یہ ملاقات دراصل انہوں نے کے پی کے کی کابینہ تشکیل دینے کے حوالے سے کرنی تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ ابھی تک وہ ایسے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے کہ جو جب سے منتخب ہوئے ہیں اب تک ان کی خان صاحب سے ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور پاکستان کی ریاست ایسے لوگوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ عمران خان کی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی عمران خان سے ملاقات کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی، داگل ناکے سے واپس روانہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی، جبکہ بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمہ خان اور ملاقات کی عظمہ خان اور وہ جو دوسری نورین خانم ہے، ان کی ملاقات کی اجازت نہیں ان کو ملی، تاہم دیگر افراد جو ہیں وہ عظمہ خان کو ملاقات کی اجازت ملی، تاہم دیگر افراد کو بغیر ملاقات کے واپس جانا پڑا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اراکین صوبائی اسمبلی اور کارکنان کے ہمراہ تاگل ناکے پر پہنچے، جہاں انہیں پولیس اہلکاروں نے روک دیا۔
ان کو روک دیا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی صاحب داگن ناکے سے واپس روانہ ہو گئے، فیکٹری ناکے سے آگے جانے کی اجازت نہ مل سکی، جبکہ پی ٹی آئی سربراہ کے کزن قاسم خان کو اڈیالہ جیل کے قریب پہنچنے پر واپس بھیج دیا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہ دینے پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود سہیل افریدی کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو روکنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ 4 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں، ملاقات ان کا جمہوری حق ہے، اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں، ایک وزیر اعلیٰ اس کو اس لیے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی کہ وہ سٹیٹ کا بیانیہ جو ہے، جو سٹیٹ کا نیریٹو ہے، اس کے اگینسٹ ہے۔ پاکستان کی مقتدرہ اہم جو پاکستان کا ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کے اگینسٹ ہے۔ اس کا خود کا نیریٹو جو ہے وہ ریاست سے لڑائی لینے کے حوالے سے وہ کلیئر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ وہ ریاست سے لڑائی لینا چاہتا ہے، طالبان کی پراکسی، ان کی حمایت، ان کے انفلوئنس کی صورت میں۔ تو ایسے وزیر اعلیٰ کو کیا ایک ایسے لیڈر سے ملاقات کی اجازت مل سکتی ہے جو عدالتی فیصلوں کے تحت ملزم ہے، اور پھر ایک ملزم سے آپ نے پوچھ کے کے پی کے کی کابینہ تشکیل دینی ہے؟ اٹس سرپرائزنگ، یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ملزم سے پوچھ کے آپ نے کے پی کے کی کابینہ تشکیل دینی ہے، اور کے پی کے کی کابینہ کا اختیار مراد سعید کے پاس ہے، وہی مراد سعید جس کا ریحان خان نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ وہ خان صاحب کے اتنا کلوز کیوں ہے، کیونکہ میں منہ نہیں کھولنا چاہتا پھر باتیں بڑی نیگیٹو ہو جائیں گی۔ اب خان صاحب کی میں بات کر رہا تھا، مقامی عدالت کا جو فیصلہ، جو ایف آئی اے کا فیصلہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے 6 افسران جو ہیں ان کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ سر ڈکی بھائی کا کیس تھا۔ ڈکی بھائی جو یوٹیوبر ہیں، جو ایک سوشل میڈیا سمجھ لیں کہ پرسنالٹی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لو تسی، اب ان کو جوئے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ این سی سی آئی اے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ڈی جیز پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی اس حوالے سے تحقیقات کر رہی تھی، اس کے اپنے افسران کو گرفتار کر لیا گیا 90 لاکھ روپے رشوت کے عوض کہ ان پر الزام تھا۔ اور پھر جب ان کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ماسک، انہوں نے منہ پر ماسک پہنے تھے، کہ ان کے چہرے ہائڈ تھے۔ پھر اب اس کی جو انکوائری ہو رہی ہے وہ بڑی ہائی پروفائل ہو رہی ہے، کیونکہ سر ڈکی بھائی اگر نہیں بچیں گے تو یہ جو ایف آئی اے کے 6 افسران پکڑے گئے ہیں، ان میں ایک جو افسر ہے نا، ان کا تو میں ضرور نام لوں گا۔ ان افراد کے خلاف یہ مقدمہ درج کر لیے گئے۔ ان میں این سی سی آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری جو لاہور سے، ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض، مشتبہ ظفر، محمد عثمان، ایاز خان شامل ہیں۔ اب یہ جو ڈائریکٹر شعیب ریاض صاحب ہیں نا، ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری صاحب، ان کا ایک پوڈ کاسٹ میں نے سنا تھا منصور علی خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں منصور علی خان جو بڑے پرومیننٹ نیوز اینکر ہیں، نیوز پرسنالٹی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، تو وہ سوال کر رہے تھے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ یہ جو ڈکی بھائی ہے اس کو کوئی سزا ہوگی یا یہ کیس ایسے ہی مطلب جس طرح چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، آپ حوصلہ رکھیں، آپ دیکھیے گا کہ جی انشاءاللہ سزا ہوگی۔ ان کے اس وقت تاثرات لوگوں نے کومنٹس میں بتائے کہ یہ بندہ جو ہے نا ہی فاؤنڈ گلٹی، کہیں نہ کہیں یہ گلٹی پایا جا رہا ہے۔ تو سر اب ایف آئی اے نے انکوائری سٹارٹ کر دی ہے، تو دیکھتے ہیں فردر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا کیس ہوگا، ٹیسٹ کیس ہوگا ایف آئی اے کے لیے، اور ایف آئی اے اپنے اندر سے احتساب کر رہی ہے، اپنے ادارے کے اندر سے۔ تو سر یہ کیس مثال بھی بن سکتا ہے اور ڈکی بھائی اور بہت سے لوگ نشانہ عبرت بن سکتے ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔